अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें, हमद, सना, रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक की हैं जो मुख्तार कुल है, और दरूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम है उन तमाम नेक हस्तियों को जिन्होंने फ़लाह मुअश्शरा, फ़लाह इंसानियत के लिए कोशिश की। हमसे सवाल पूछा गया है कि क्या कुत्ते रखने से घर में बेबरकती होती है, और खंजीर यानी सूअर का नाम लेने से 40 दिन ज़ुबान नापाक रहती है। सब चीज़ों का मालिक, मुख्तार कुल, तख्लीकार अल्लाह पाक है। कोई भी चीज़, कोई भी तख्लीक खुद से नहीं हुई। अब एक है हकीकी इल्म जो अल्लाह पाक ने अता किया है, और एक है कि जो हम सुनी सुनाई बातों से लेते हैं या हम रवायात की किताबों से लेते हैं। और इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं, एक सिंपल सी बात कर लेनी या सवाल कर लेना बड़ा आसान होता है, और दूसरे जो लोग उसका जवाब भी दे देते हैं जैसे उनको मुनासिब लगे। लेकिन हकीकी रूहानी बंदों के लिए मसला ये होता है कि उन्होंने जवाब दुरुस्त देना होता है। अब जब उनका जवाब दुरुस्त होता है, और जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ ने क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। अब बदकिस्मती से, जैसे मैं कहता हूँ, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा मुफ्ती खुद है, फतवाबाज खुद है। बाद में कोई दूसरी बात सोचेगा या करेगा, लेकिन फतवा पहले लगाएगा। और हमारी अक्सरियत ने ना पूरा कुरान पाक पढ़ा है, ना तमाम हदीसों की किताबें पढ़ी हैं, ना उनको पता है कि हदीस में और रवायत में फ़र्क क्या है। लेकिन जब को उन्होंने जो बात सुन ली है, जो अपना एक ख्याल बना लिया है, जो अपना एक आइडिया बना लिया है, बस बस वो उसी पर ही कायम और उसी पर बजिद। और ये बेसिकली अपनी बात पर बजिद रहना, ये किसका काम है, किसकी हरकत है? शैतान की। और एक सवाल हमसे इसी में और पूछा गया है कि आदम को सजदा क्यों करवाया गया, और क्या अब आदम को सजदा किया जाता है कि नहीं किया जाता। और जैसा कि मैंने पहले कहा, दोबारा कह रहा हूँ, रूहानी बंदे ने इनका जवाब दुरुस्त देना होता है जो हकीकत होती है। और इससे पहले मैं बता दूँ, बाकी लोगों का क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की आप जब ज़िंदगियाँ देखते हैं, तो नबूवत के बाद यानी परफेक्शन के बाद वो फ़लाह मुअश्शरा, फ़लाह इंसानियत के लिए जब कोशिश करते हैं, तब वहाँ लड़ाई पड़ती है, जब वो गलत को गलत कहते हैं। जब तक सरकार गारे हिरा में जाते रहे हैं, और एक लॉन्ग अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ गुजारा है, किसी ने कोई मुखालफत नहीं की, किसी को कोई इशू नहीं। जब आप वहाँ से आते हैं, पहली आयत आती हैं, फिर भी कोई इशू नहीं। इशू कहाँ आता है? जब ये हुक्म आता है कि इन लोगों को डराइए जो जहालत में है, इनको डराइए, इनको समझाइए। अब जहाँ ये हुक्म आ जाता है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग शुरू करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आता है। वहाँ वो लोग जो सादक और अमीन कहते थे, और हिजरत मक्का तक सादक और अमीन कहते भी रहे, लेकिन वो जानी दुश्मन हो गए। कितने ही ताया, चचा और जो बाकी लगते थे वो भी दुश्मन बन गए। किस बेस पर? कि गलत को गलत कहा जा रहा था।
ایسے جناب منصور کی بات ہے، جب وہ حقیقت بیان کر رہے تھے تو وہاں بھی پرابلم آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا ایک لانگ دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا محنت کرتے ہوئے۔ جناب منصور کے ساتھ کیا ہوا، بابا بلے شاہ صاحب کا جنازہ پڑا رہا، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی پاس نہیں، پھر لوگ آتے ہیں، صرف دل کرتا ہے کہ سن لیں، بات سن لیں، لیکن اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مشاہدہ کروا دیں، یہ کروا دیں، وہ کروا دیں، یہ سمجھے بغیر کہ حقیقت میں نہ پردہ اللہ پاک پر ہے، نہ پردہ رحمت اللہ عالمین پر ہے، اور نہ ہی مرشد کے مشاہدہ کروانے پر پردہ ہوتا ہے۔ پردہ بیسکلی آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو پرفیکشن میں نہیں ہوتے ہو، جو اسفل سافلین ہو چکے ہو، وہاں ایشو آتا ہے۔ اور لوگوں نے یہ میرے خیال میں یہ جو دونوں ہی سوال آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں نے اتنی ان کی ایج ہوگی کہ پورا قرآن پاک 4 یا 5 بار ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے قرآن پاک 4-5 بار ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، خود سے پورا پڑھا ہے، سمجھا اس کو؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پاک 4-5 بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے؟ جواب ہوگا تقریباً نہیں۔ لیکن کیونکہ ہماری قوم وہ سنی سنائی بات اور فتویٰ بازی پر بڑی خوش رہتی ہے، تو اس لیے وہ جو کسی نے بات کہی بس اسی بات میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو سپریم کتاب ہے قرآن پاک، وہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر یقین ہوتا ہے، جو غیب دیکھ لیتے ہیں، جو غیب کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، جو پرفیکشن میں آ جاتے ہیں، جن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس طرح پال رہا ہے، ہمیں اس طرح زندگی دے رہا ہے، پودوں کو اس طرح زندگی دے رہا ہے، ریت کو اس طرح زندگی دے رہا ہے، چاند کو اس طرح زندگی دے رہا ہے، چاند کو اس طرح پال رہا ہے، سورج کو اس طرح زندگی دے رہا ہے، سورج کو اس طرح پال رہا ہے، باقی ستارے سیارے یا باقی مخلوقات ہیں ان کو اس طرح پال رہا ہے، یا ان کو ایسے زندگی دے رہا ہے۔ تو جس انسان کے اوپر یہ مشاہدہ نہیں ہوا، جو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ رب العالمین ان چیزوں کو کیسے پال رہا ہے، وہ کیا دوسروں کے لیے ہدایت کرے گا، یا کیا بات سمجھے گا وہ؟ اور اسی طرح جس پر اپنا آپ ہی انسان کا ظاہر نہیں ہوا، وہ کیا سمجھے گا، یہ کیا وہ ہدایت دے گا، یا اس کو کوئی کتاب کیا ہدایت دے گی جب تک وہ خود پر خود روشن نہیں ہے؟ یہ جو دونوں ہی لفظ آپ لوگوں نے لکھے ہیں یا پڑھے ہیں، خنزیر کا لفظ ہے یا کتے کا لفظ ہے، یہ قرآن پاک میں دونوں لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں لکھے ہوئے؟ یہ دونوں لفظ قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک آپ کے گھر میں ہے۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں گے؟ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں خنزیر کا لفظ پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کتے کا لفظ پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ کلب پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ پھر لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہماری بدقسمتی رہی، جو بھی مولانا مولوی تھے یا پیر گدی نشین ہوئے، انہوں نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا، ان کو پڑھنا ہی نہیں دیا، اور جس نے جو بات بتائی اپنے مسلک فرقے کے مطابق بتا دی کہ بس یہ میرے انڈر ہے، دیٹس آل۔ اور ہماری قوم نے بھی کوشش نہیں کی، تو بس ایسے کی ایسی ہو گئی۔ اب اس کی پہلے ایک مثال سمجھیے، یہ جو کتا ہے یہ لوگوں کے کام آتا ہے، آپ کے گھروں کی رکھوالی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور وفادار ہے، اور جو کتا منہ پر ہے وہی بیچارہ پیٹھ کے پیچھے بھی ہے، مالک کی رکھوالی کرتا ہے نا،
اور یہاں بابا بلے شاہ نے کہا ہے کہ اٹھ جا، اپنے رب کو یاد کر لے، وگرنہ تجھ سے جو کتے ہیں وہ بازی لے جائیں گے۔ اور کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جو اس مختار کل کی تسبیح نہیں کرتی؟ ایک ہے چیز کھانے کی کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ حلال ہے، تم لوگوں نے کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، کتا آپ کے گھروں کی رکھوالی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کا ہو سکتا ہے بہن، بھائی، آپ کا بیٹا آپ کے گھر چوری کرے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست جو منہ پہ کچھ ہے پیٹھ کے پیچھے کچھ ہے، وہ دھوکہ دے سکتا، کتا نہیں کہ دھوکہ دے گا۔ تو بہتر کون ہوا، کتا ہوا کہ انسان ہوا جو ظاہری طور پہ انسان ہے لیکن جانوروں سے بدتر ہے اندر سے، شعور سے؟ تو اکثریت جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے، وہ اسفل سافلین ہے، اسفل سافلین، جانوروں سے بدتر، شرد الدواب، جانوروں سے بدتر۔ یہ انسانی اسٹرکچر لینے سے تو کوئی انسان نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں انسانی ڈھانچہ ہے، انسانی شکل و صورت ہے، انسانی اسٹرکچر ہے، لیکن جو اندر ساڑھ بچا رہا ہے کیا وہ انسانوں جیسا ہے، یا وہ جانوروں جیسا ہے، یا جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ کتا جو کرتا ہے، اگر اس نے کسی کو کاٹنا ہے اس کو کاٹ لے گا کتا، دیٹس آل۔ کتا ایسے نہیں کرے گا تمہارے ساتھ کہ آؤ میرے ساتھ وہاں جاتے ہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تم بیٹھو، اور پھر تمہیں ساتھ لے کر کتا پانی میں دھکا نہیں دے گا۔ کتا ایسے بھی نہیں کرے گا کہ آپ کی جائیداد ہے اور اس میں سے کوئی کام خراب کرے۔ لیکن انسان کیا کرتے ہیں، کسی کتے نے چھوٹے جانوروں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، کتے نے کہا ہے کیا وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناؤں، کبھی کسی جانور نے کہا ہے؟ نہیں کہا۔ لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو، تم اکثر اپنی مساجد میں دیکھتے ہو کہ لوگ کہانی ڈال لیتے ہیں، بچے دو اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، معصوم بچے، پھول کلیاں، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، انسان ہونے کے ناطے، اور کتنوں سے بدفعلی کرتے ہیں اور کتنوں کو بدفعلی کے بعد مار دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک کسی کتے نے ایسا کیا ہے؟ کسی معصوم کتے جو ہے انہوں نے کسی اپنے معصوم جو ان کا ہوتا ہے چھوٹا بچہ، اس کے ساتھ کبھی کسی کتے نے زیادتی کی ہے؟ اگر انہوں نے لڑنا ہے تو سر عام لڑنا ہے۔ کیا کتے جس طرح تم ایک دوسرے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، کہ کتے ایسا غیبت کرتے ہیں؟ سمپل لڑنا تو لڑنا، نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ اکثر اوقات آپس میں ہی کتوں سے بھی بدتر لڑتے ہیں، منہ پہ کچھ ہو، پیٹھ پیچھے کچھ ہو۔ اب بتاؤ، جب تم ایسے ہو، یعنی ظاہری طور پر کتے سے بدتر ہو، تمہارے گھر میں کتا نہیں ہے لیکن تم لوگوں کا کریکٹر کتے سے بدتر ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو تمہارے گھر میں رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ اگر کسی کے گھر کتا رکھنے سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جو شرد الدواب انسان ہے، جو جانوروں سے بدتر ہے، اس کے گھر رحمت والا فرشتہ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ تم لوگ مقروض ہو کہ نہیں مقروض ہو؟ کیا تمہارے ہاں انصاف ہے؟ تمہارے ہاں انسانی ہمدردی جنون ہے؟ تمہارے ہاں صحیح ایک دوسرے کا احساس ہے؟ نہیں ہے نا۔ ابھی یہاں دو واقعے پہلے سنا لو۔ پہلا واقعہ، ایک ولی اللہ کے پاس دو شخص آئے، اس نے کہا بھائی مجھے انہوں نے کہا جی ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ سے علم لینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل علم دیں گے آپ کو، ایسا کرو سب سے بدتر چیز لے کر آؤ۔ ایک فوراً چلا گیا، اس نے سانپ کو دیکھا، سانپ بندے کو کاٹتا ہے، پکڑ لیا کہ سانپ جو ہے یہ بندے کو مارتا ہے۔ اس نے وہ پکڑ کر مرشد کے سامنے لے آیا، یہ دیکھیں جی سانپ ہے، سب سے بدتر۔
مرشد نے کہا بھی سانپ سے تو کتنی دوائیاں بن جاتی ہیں، اور یہ فصلوں سے کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے تو فائدہ دیتا ہے، کوئی ایسی چیز لا، تو نہ کرتی ہو۔ اور دوسرا جو دوست تھا اس نے سانپ پکڑا، اس نے کہا کہ نہیں، سانپ اگر بندے کو ڈستا ہے تو پھر اس کا فائدہ بھی ہے، اس سے دوائیاں بن جاتی ہیں، اور پھر اس سے یہ کیڑے مکوڑے بھی فصلوں میں کھاتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ کتے پر اس کا دھیان گیا کہ سب سے بدتر یہ ہے۔ اس نے کہا یار کتا رکھوالی کرتا ہے، پہلے دور میں بڑی ویلیو تھی کتوں کی، کتنے جانیں دی ہیں کتوں نے انسانوں پر۔ اور آپ ایک اور بات حیران ہو کر سنو گے، یہ وفاداری میں کس کی مثال دی جاتی ہے، انسان کی کہ کتے کی؟ کتے کی مثال دی جاتی ہے وفاداری میں کہ کتا بڑا وفادار جانور ہے۔ میاں بیوی کی بھی مثال نہیں دیا جاتی کہ میاں بڑا وفادار ہے اور میاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیوی بڑی وفادار ہے، لیکن کتے کی مثال دے دیتے ہیں کہ کتا وفادار ہے۔ اب کون بہتر ہوا، کتا کہ تم؟ تو خیر اس نے کتے کو بھی دیکھا، اس نے کہا کاٹتا ہے، ہر وقت زبان باہر نکال کر رکھتا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ کتا تو رکھوالی بھی کرتا ہے، چوروں سے گھر کو بچاتا ہے، اپنے اس کا بھی بینیفٹ ہے۔